जी, मुहर्रम का सीज़न है। वैसे आमों का सीज़न होता है, फलों का सीज़न होता है, सब्जियों का सीज़न। बड़ी गहमा गहमी है पाकिस्तान में स्पेशली। क्यों ना हो भाई, पाकिस्तानी जो ठहरे दुनिया में, इंसानी हिस्ट्री में, हर मुल्क में, हर नेशन को ट्रेजिडीज़ का सामना करना पड़ा। चाहे वो टाइटैनिक हो, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, चाहे वो हॉलोकॉस्ट हो, या उससे पहले चल जाओ रोमन्स की सलेबी जंगों में चले जाओ, रोमन्स की जंगों में चले जाओ। बेबहा हिस्ट्री भरी पड़ी है ब्लड शेड से। कौमों की हिस्ट्री में वो ट्रेजिडीज, जो हादसात। जापान को ले लो, 2 एटम बम उन्होंने खाए, लेकिन जापानी को टोक्यो में हर 6 अगस्त और 9 अगस्त को जंजीरें लेके, चाकू लेके सीना को भी नहीं करते। वो अपने शहीदों को याद करते हैं, तरीका है। इसी तरह यूरोप में भी देखा होगा आपने, रशिया में वो 7 मिलियन रशियन जो हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर में, उनको वो याद कैसे करते हैं। यूरोप में भी इसी तरह जगह जगह आपको कब्रें नजर आएंगी, जंगी कब्रें। तो ये शियों को क्यों, कौन सा कीड़ा लड़ा हुआ है? ये सड़कों पे जो दंदनाते फिरते हैं हर साल घोड़े निकाल के, और वो जंजीरों से और चाबुक और सीना को भी करते हैं। इनसे कोई बात करने वाला नहीं है, कोई इनको समझा नहीं सकता कोई। इतना ही मुश्किल केस है भाई। अगर ये कुछ करना है आपने, तो आप कोई अपनी जगह चूज कर लो, वहाँ करते रहो, जो घर में, अपने घर में करो या जहाँ भी करो। जैसे मंदिर मस्जिद होता है, गिरजा होता है, वहाँ जो मर्जी करते रहो। ये सड़कों पे दंदनाना, ये चेनों से, चाकुओं से सीना को भी करना, किस लिए कर रहे हो? क्या हुआ था? ठीक है, कोई फैमिली शहीद हुई होगी, जंगी मसला होगा या सियासी मसला होगा, हमें उससे क्या लेना देना। ये सरासर ड्रामा है, दिखलावा है। बहादुर, दलेर, हौसलामंद कौमें ऐसे एक्शन नहीं करती। ये लोग हमारी पाकिस्तानियों की सरासर इंसल्ट करवाते हैं दुनिया में। हम लोग यूरोप में जो रहते हैं, वो यूरोपियन बच्चा जब इनको देखता है तो वो कहता है, उनकी राय हमारे सब के बारे में एक ही हो जाती है। एक दफ़ा जो इंसान की राय हो जाए, उसको चेंज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये बच्चे सोचते हैं ये इस कौम में इतनी चूतिया कौम है कि ठीक है, अगर 1400 साल पहले कोई इनकी कौम के ऐसा कोई हादसा हुआ होगा जिसमें 150 आदमी शहीद हो गया होगा, तो कौन सी बात है। ह्यूमन हिस्ट्री में तो इससे बड़ी बड़ी ट्रेजिडीज हुई हैं। मैंने अभी आपको जिक्र किया ना जापान की, या ये दूसरी फर्स्ट वर्ल्ड वार की, ये जलजिला की देख लो। अभी कश्मीर में 2005 में क्या हुआ था, इंडोनेशिया के वो जलजिले देख लो, लाखों लोग मरे थे। कोयटा का जलजिला देख लो, ये हमारी जंगें देख लो, ये इराक अमेरिका की जंग देख लो, जिसमें उन्होंने वो हॉस्पिटल के पास जहाँ पे वो 274 बच्चे और औरतें पनाह लिए होते, उन्होंने वो क्रूज मिसाइल दागा था, एक भी नहीं बचा था, सब रोस्ट हो गए थे। ये अभी 1991 की बात कर रहा हूँ। और भी बहुत सारी ट्रेजिडीज हैं। हमें सीरिया की देख लो ट्रेजिडीज, कश्मीर की ट्रेजिडीज देख लो, पाकिस्तान की खुद देख लो। इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो 1 मिलियन सुपर हमने कटवा दिए थे। हम कितना उनको सड़कों पे सीना को भी करते फिरते हैं। ये शिया साहबान से मेरी दरख्वास्त है, हाथ बांध के दरख्वास्त है कि कौम को जलील ना कराओ, मज़हब के नाम पे जलील ना करो। अपनी फेथ के जो भी आपकी है अपने घर में करो, अपना कोई जगह बना लो, को अखाड़ा बना लो, वहाँ जाके जो मर्जी करते रहो। ये सड़कों पे दंदनाना दुनिया देखती है, सोशल मीडिया है, दुनिया आजकल बहुत ही ग्लोबल विलेज है, हर बच्चा दुनिया में देखता है, पूछता है कि यह क्या है, तो उससे वो उस कौम के बारे में बच्चे की राय जो ना बड़ी अजीब, स्ट्रेंज, ख़राब सेट होती है। तो आप इसके ज़िम्मेदार हैं। हमारी इंसल्ट के, हमारी ये चूतियापन आपका जो है शिया साहबो, आपका है। मुझे क्या लेना आपके मज़हब से, मुझे क्या लेना देना। नो, ये सरदार जी हैं, पाग बांधते हैं, बाल नहीं कटवाते। अभी ये लैपटॉप है ना,
اس کے نیچے فین لگا ہوا کیونکہ یہ ہیٹ یوز کرتا ہے، انرجی یوز کرتا ہے تو ہیٹ پیدا ہوتی ہے، اور اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ فین لگا ہوا ہے۔ اسی طرح گاڑی کا انجن ہے، اس میں فین لگا ہوتا ہے، وہ نہ تو فین نہ ہو تو گاڑی 2 منٹ میں وہ انجن اس کا سیز ہو جائے گا، اوور ہیٹ ہو جائے گا۔ سردار جی ہیں، بال نہیں کٹواتے، اوپر سے پگڑ باندھا ہوا ہے، سو تھوڑا سا فائدہ تو یہ ہے کہ گرمی میں آپ کو ہیٹ ذرا تھوڑی سی سورج کی وہ جو فوٹونز ہے وہ کم ذرا پینیٹریٹ ہوں گے، لیکن وہی آپ کی جو برین کی جو آپ برین جب یوز کرتے ہیں، برین لاٹ آف گلوکوز یوز کرتا ہے، اس سے بہت ساری انرجی پیدا ہوتی ہے، اور اس کو ریلیز کو اس کو انرجی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ کو اس کو ہوا دینی چاہیے۔ تو ان کا جو ہر وقت گرم ٹیمپریچر آتا ہے ایک سکھوں کا، یہ سوچ نہیں سکتے، تو اسی وجہ سے ہے۔ آپ ایسا کریں، ایک ٹیسٹ کر لیں، امرتسر میں چلے جائیں، یہاں پہ سکھ بہت سارے ذہین بچے جو پگڑی باندھتے ہیں ان کو لے لیں، اور اسی کلاس سے وہ جو عام سے بچے ہیں جو درمیان میری طرح کے ہلکے چہرہ والے ہیں ان کو لے لیں، اسی کلاس کے جو پگڑی نہیں باندھتے۔ اب ان کو ایسا کریں 50-100 نا کویشچن دیں جو کوئک برین پہ اثر کرتے ہیں، جو کوئک جس کو کوئک آنسر کویشچن ہوتے ہیں، کہ جو آپ کو جلدی جلدی اس کو ورک آؤٹ کرنا ذہنی طور پہ، کمپیوٹر کیلکولیٹر کے ساتھ نہیں۔ تو آپ دیکھیں گے جو پگڑی والے بچے ہیں ان کی پہلے تو جو کہ وہ ذہین ہیں ان کی پرفارمنس پہلے 5-10 منٹ میں بہت زیادہ ہوگی، لیکن اس کے بعد ان کی پرفارمنس گرنی شروع ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا برین جو ہے نا وہ اب ہیٹ اپ ہو رہا ہے، وہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، اس کو کولنگ کا سسٹم کوئی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں گے ودن ہاف این آور ان کی پرفارمنس جو ہے نا وہ بہت کم ہو جائے گی۔ جو میری طرح کے ہلکے بچے ذہن والے جو مڈل ٹائپ کے ہیں، ان سے بھی ان کی پرفارمنس بہت کم گر جائے گی۔ تو یہ پنجاب میں جو سکھوں کا جو آپ کہتے ہیں نا ان کے 12 بج گئے، تو اس میں کوئی اتنا زیادہ ایگزیجریشن بھی نہیں ہے، یہ بات صحیح کسی حد تک صحیح ہے کہ یہ برین کا ٹھنڈا ہونا بہت ضروری ہے۔ میرا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس کا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ چونکہ ان کو مذہب سے ہے، میرا کو مذہب ہی نہیں ہے، تو مجھے سے میرے نزدیک سب انسان، میں آپ کو ایک سائنٹیفک بات بتا رہا ہوں۔ وہ 1-2 ہفتے پہلے میں نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا پانی سے گاڑی نہیں چلتی، تو وہ ایک صاحب نے پاکستان سے لکھا کہ آپ کیا چلاتے ہیں جی؟ میں نے کہا بھائی میں چلا نہیں رہا، میں آپ کو کیا پھول پہنانے آ جوں؟ بھائی بتایا ہے نا سمپل کہ پانی کا جو باؤنڈ ہے اس کو توڑنے کے لیے زیادہ انرجی چاہیے، جو بنسبت کے وہ جو ہائیڈروجن مالیکول جو اس کو آپ جلائیں گے واپس پانی میں تبدیل کریں گے، انرجی جو دے گا نا تو وہ کم ہے، یعنی کہ آپ 1 روپیہ کا سودا لیں گے تو 14 آنے واپس ملیں گے۔ تو بہتر ہے کہ اس کو کیا کنورٹ کرنا، اگر انرجی آپ کے پاس فری ہے تو اس کو ڈائریکٹ الیکٹریسٹی میں کنورٹ کر کے موٹر چلا لو، چاہے وہ ایک گاڑی میں موٹر ہے یا گھر میں موٹر ہے یا پکھا ہے یا ایئر کنڈیشن ہے۔ پانی کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت زیادہ انرجی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ تو اس لیے بھائی پانی سے گاڑیاں نہیں چلتی ہیں۔ ہاں اگر آپ نے ایفیشنسی بڑھانی ہے تو اس کے اور طریقے ہیں، جیسے وہ ہائیبرڈ کارز میں ہیں، وہ بیٹری رکھی ہوئی ہیں کہ ان کو چارجر جو ہے وہ الٹرنیٹر کی جو پاور ہوتی ہے جب گاڑی چلتی ہے تو اس سے چارج کر لیتے ہیں۔ اور لوکل جو شارٹ ڈرائیوز ہیں جیسے اسکول بچوں کو ڈراپ کرنا ہے یا لوکل شاپ میں ملک لینے جانا ہے یا ٹھنڈی جو گاڑی کو سٹارٹ کرنا، تو اس وقت وہ بیٹری سے چلا لو، تو اس وقت آپ کا فیول بچ جائے گا، تو اس سے ایفیشنسی کافی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن پانی سے بھائی گاڑی نہیں چلتی، نہیں چلتی، نہیں چلتی۔ کوئی پانی کی گاڑی خریدنے نہ چلے جانا، نہ کسی کی ڈیمونسٹریشن میں چلے جاؤ کہ وہاں پانی کی گاڑی کی ڈیمونسٹریشن ہو رہی، نہیں، وہ سب فراڈ ہے، شارلٹن ہے، شوبدہ بازی ہے، کیونکہ وہ بیسک لا آف فزکس کو، سائنس کو کے خلاف جاتے ہیں۔ جیسے موم بتی آپ پانی میں نہیں جلا سکتے، اس کی وجہ میں آپ کو بتائی ہے۔ کسی طرح اس طرح جو سائنس کے لا جو سرٹن ہے، سائنس کو حتمی فعل نہیں ہے، آپ اس کو غلط پروف کر سکتے ہیں، لیکن سرٹن چیزیں جو آلریڈی اسٹیبلش لا ہیں ان کو بہت مشکل، اس میں آپ امپرومنٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس میں جو آلریڈی ٹیسٹ ہو چکے ہیں لاکھوں ہزاروں دفعہ ڈیلی ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو اس میں امپرومنٹ کا چانس ہو سکتا ہے، لیکن اس کو آپ غلط نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح کی بھائی باتیں ہیں۔ اب وہ جنات سے بجلی پیدا کر رہے ہیں، پاکستان میں جنات کو ڈھونڈ رہے ہیں کو بھائی، یہ پہلے سائنس کا جو پہلا سبق وہ یہ کہتا ہے کہ کائنات میں مافوق الفطری سپر پاور نہیں ہے،
کوئی جنات، کوئی فرشتہ، کوئی خدا، کوئی روح، کوئی حور، کوئی پری، کوئی کچھ نہیں ہے، نہیں ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، اس کی وجوہات ہیں۔ ہماری کائنات میں ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہے۔ اس کی کیوں نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہے؟ وجوہات ہیں، آپ کو صاف سائنٹیفک وجوہات بتاتی ہیں کہ کائنات کیسے آئی ہے، کیسے بنی ہے، کیوں آئی ہے ہمیں نہیں پتہ۔ نہیں پتہ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی جنات پیچھے آئی ہے، کوئی اللہ صاحب اس کے پیچھے نہیں ہے۔ اس کی بھی وجوہات ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں پتہ، کہ ہماری جو ایبلٹی ابھی تک اتنی ڈیولپ نہیں ہو سکی۔ جیسے کہ 500 سال پہلے ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ زمین گھومتی ہے سورج سینٹر میں یا زمین سینٹر میں۔ گیلیلیو سے آنے سے پہلے وہ جب اب مذہبی کتابیں اٹھا کے دے لو، ان میں یہی ہے کہ سورج گھومتا ہے، زمین زمین کو کیل لگائے ہوئے ہیں۔ وہ ایک عربی کتاب ہے جس کو گلشن گلا پاکستانی وہ چومتے چاٹتے ہیں، اس کے اوپر قتل بھی کرتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں بھائی، سائنٹیفک فیکٹس جو ہے نا ان کو ٹھیک ہے، سائنس کو دعویٰ نہیں کر دی، لیکن سائنس کے جو سرٹن فیکٹس ہیں ان کو آپ غلط بھی نہیں کر سکتے۔ اگر غلط کریں گے تو ٹھیک ہے، ہم مان جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، نہیں ہو سکتا۔ سرٹن فیکٹس ہیں وہ نہیں غلط ہو رہے، نہیں ہو سکتے۔ جس طرح یہ سپر نیچرل کا، ڈیٹی کا کہ پیدا کرنے والے کانسیپٹ ہے، یہ کائنات کو کسی نے پیدا نہیں کیا، کائنات کا پیدا نہیں ہے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ کائنات نہیں ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ نہیں ہے۔ یہ بہت عجیب ویئرڈ ہے کائنات۔ آپ کو کوانٹم لیول پہ چلے جانا پارٹیکل کے، تو یہ بہت ویئرڈ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا، ابھی تک ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے وہ جو انٹینگل پارٹیکل کا فنامنا ہے، کہ وہ اگر دو پارٹیکل کو آپ انٹینگل کر دیں، سب اٹامک پارٹیکل کو، دو الیکٹرون ہیں، ان کو ایسے انٹینگل کر دو کہ آپس میں انٹینگل ہو جائیں، ان کو سیپریٹ کرو اور راستے میں ان کو پروٹیکٹ کرو کہ کسی سے پنگا نہ لے، تو آپ ان کو جتنی مرضی دور لے جائیں۔ اب الیکٹرون کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اب ایسے ویسے ہیں تو وہ جہاں مرضی اسپن کرتے ہیں، جس طرح جی چاہے جس طرف جاتے ہیں مرضی اسپن کرتے ہیں، جس طرح مرضی کرو اس کو جس اسپن۔ لیکن اب جب اس کو آبزرو کریں گے ایکس کو، تو وہ اگر اس کی اسپن کلاک وائز ہے تو جو دوسرا ہے نا، وہ جتنی بھی دور ہے اس کی آٹومیٹک اسی کو اسپن اینٹی کلاک وائز ہو جائے گی، چاہے وہ 1 میل آئے، 1 ملین مائل آئے، 1 بلین مائل جائے، 1 ٹریلین مائل دور ہے۔ یہ انٹینگل فنامنا کیا ہے، وہ کون سی ڈائمینشن میں ایک دوسرے کے کمیونیکیشن کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہے، ابھی تک اس کو سالو نہیں ہو سکا۔ اور بھی کئی چیزیں سائنس میں ہم سالو نہیں کر سکتے، نہیں کر پائے ابھی تک، شاید اگلی جنریشن اس کو کریں گی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی سائیکک پاور ہے پیچھے یا پیرا سائیکالوجی ہے، جو جیسے وہ امریکہ میں ایک وہ انڈین گیا ہوا دیپک چوپڑا، وہ بھی اس کا روزی روٹی اس طرح لگی ہوئی ہے، وہ لوگوں کو مس گائیڈ کرتا پھر رہا ہے کہ یہ دیکھو اس میں یہ سپر نیچرل فنامنا، یہ پیرا سائیکالوجی ہے، ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، یہ کچھ ہے۔ یہ وہ بھائی یہ فزکس کے جو فنامنے ویئرڈ ہیں، اس کی وجوہات ہیں، ریزنز ہیں، صرف ہم کو اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے، ہم اس کو جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم کریں گے آہستہ آہستہ، جیسے ہم سرن میں یہ سینٹر یورپین نیوکلیر ریسرچ سینٹر ہے، اس میں جب سے ہم سب اٹامک پارٹیکل کو ٹنل میں جو 26 کلومیٹر ٹنل ہے، ہائی سپیڈ پہ ایک دوسرے سے سمیش کرتے ہیں، تو وہ یہی کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم کائنات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم اتنی دور تک پہنچ گئے کہ ہم کائنات کو اس کے جب شروع ہوئی تھی اس کے 1 بلینتھ آف سیکنڈ تک دیکھنے کے قابل ہو چکے ہیں کہ اس وقت کیا حالت میں تھی۔ تو یہ بڑی بڑی اچیومنٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے یار؟ یہ اس چیزوں کو، یہ انٹرنیٹ، یہ کمپیوٹر، یہ لیپ ٹاپ، یہ جہاز، یہ بجلی، ان کو تو چھوڑ دو، یہ دیکھو اور دیکھو انسان کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ اب اس ہرن کے وہ پروجیکٹ دیکھو، ڈیٹیکٹرز، ان کا سائز دیکھو، جو ان کو پارٹیکل کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، ڈیٹا کو سارے کو، ان کو اب سائز تو دیکھو۔ وہ اس میں اتنا میٹل یوز ہوا ہے کہ ایفل ٹاور میں، جو پیرس کے پاس ایفل ٹاور ہے نا، پیرس شہر کے تھوڑا سا شہر میں ابھی، تو وہ اس سے زیادہ لوہا یوز ہوا اس میں ایک ڈیٹیکٹر میں۔ یہ 1 میل جو نیچے ٹنل سوئٹزرلینڈ میں اور جنیوا اٹلی میں، جنیوا شہر کے نیچے، اٹلی میں پہاڑوں کے نیچے سے گزرتے، تو اس میں جو ڈیٹا پیدا ہوتا ہے ایک کولیجن سے، وہ جو 1 سیکنڈ میں جو ڈیٹا پیدا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ 1000 ٹیٹرا بائٹ کی ہارڈ ڈرائیو جو ہے نا اس کو فل کر سکتے ہیں۔ اس پہ ہزاروں سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں۔ اب ان کو فاسٹ کمپیوٹر ڈیولپ کرنے پڑ رہے ہیں، جس کو ہم بولتے ہیں اٹامک کوانٹم کمپیوٹرز۔ ابھی تو پیرلل کمپیوٹر ڈیولپ ہوا نا، کہ جو کمپیوٹرز کو، جیسے ہم پیرلل بیٹریز کو نا ملا کے وولٹیج کو بڑھاتے ہیں نا،
اسی طرح کمپیوٹرز کو پیرلل کر کے تو اس کو اتنا ڈیٹا کو کہ اس کو ہم ایک آدھ کمپیوٹر تو ہینڈل ہی نہیں کر سکتا. تو اس طرح کی چیزیں انسان کر رہا ہے. لیکن اس میں کوئی اللہ صاحبہ یا پاکستانی اللہ صاحبہ یا جو آپ کو حکم دیتی ہے میری عبادت کرو، پھر یہ کیا چیزیں ہیں؟ کیا عبادت؟ تو کیا کس کی عبادت؟ اس کو کیا ہو جائے گا؟ تو اب میں اللہ میاں تو مجھے آپ ایک میں کہوں کہ وہ جو آسٹریلیا میں ایک چھوٹی سی چونٹی بیٹھی ہے، فرض کو وہ انسان ہے، میں اللہ میاں، تو وہ میری عبادت کرتی رہے، مجھے اس سے کیا؟ یا کہیں کہیں کائنات میں کہیں ایک ستارے میں وہ چونٹی ہے، مچھر ہے، مکھی ہے. کیسی اللہ تعالیٰ یہ پاکستانی نے بنا لی ہے؟ کچھ سوچنے سے آ رہی ہوگی قوم یہ جیسے شیعہ صاحبان ہے، کیا کریں، کیا ڈرامہ کر رہے ہیں سڑکوں پہ. پاکستانیوں کو تو ڈرامے ہیں، مذہبی لوگوں کے ڈرامے عجیب عجیب ہیں کہ آدمی کی عقل حیران ہو جاتی ہے. وہ بھائی یہودیوں کو دیکھ لو، وہ بدل گئے ہیں، انہوں نے مذہب سے نکل ہیں. وہ لٹوں والے تھوڑے بہت ہیں پاگل پھر رہے ہیں. ابھی اسرائیل میں آپ کی فوٹو دیکھیں کبھی تو لٹوں والے ہیں، مانچسٹر بڑا بڑا ان سے میرے کافی کسٹمر ہیں. تو یہ باقی یہودی قوم جو نکل چکی ہے، تبھی تو یہودیوں کو نوبل پرائز دیکھو نا. پچھلے جو نوبل پرائز جب سے شروع ہوئے ہیں 100 سے اوپر کچھ سال ہو گئے، تو یہودیوں نے کوئی میرے خیال 25% ٹوٹل نوبل پرائز جیتے ہیں، جبکہ ان کی آبادی ہمارے سے کوئی 80 ٹائمز کم ہے. یعنی اگر 80 مسلمان ہوتے ایک یہودی بنتا ہے، ایک یہودی ہوتا ہے دنیا میں، تو ایک 80 مسلمان ہے اس وقت، لیکن انہوں نے 25% جیتے ہیں. تو اس کی ریشو کیا بنتی ہے کہ اگر ایک مسلمان نے نوبل پرائز جیتا ہے تو یہ 6400 یہودیوں نے جیتے ہیں. وہ ہم سے زیادہ عقل مند نہیں ہے. یہ آپ کو وہم ہے، صرف ہمیں مس گائیڈ کر دیا ہے، رانگ راستہ پکڑ لیا ہم نے. وہ غزالی نے جو حرامی نے ہمارے ساتھ کیا ہے تو وہ ہم اسی راستے پہ چلے جا رہے ہیں. یہ کرسچن کے ساتھ بھی کیا تھا، اس کا نام تھا سینٹ آگوستین. اس نے بھی ان کو وہ غلط راستے پہ چلایا تھا. تو اس سے انہوں نے 1012 سال یا 800-900 سال لوگوں کو جلایا چرچوں نے، وہ وچ کرافٹ کے نام پہ اور دوسرے سائنس کے نام پہ، کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ ہیرسی کر رہے ہیں کہ یہ دنیا ایسی نہیں ہے، کائنات ایسی نہیں ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں چرچ والے کہہ رہے ہیں ایسی ہے. تو پھر سائنسدانوں نے بیچارے چھپ چھپا کے اپنی کتابیں لکھتے تھے، چھپ چھپا کے اپنے بیان دیتے تھے، لیکن پھر بھی ان کو ڈاٹا تھا کہ ان کو 1-2-4 کو تو انہوں نے جلایا ہے. وہ گیلیلیو بڑی مشکل سے بچا ہے کیونکہ اس کا دوست اس کو پادری تھا، وہ جو چیف تھا اس وقت، چیف تھا. لیکن پھر بھی اس نے اپنی کتاب نہیں چھاپی تھی، ڈیتھ بیڈ پہ جا کے چھپا کے رکھی تھی، پھر اس نے نکالی تھی. جب پتا تھا اب تو میں مر ہی رہا ہوں تو کوئی بات نہیں، اب کیا کر لیں گے، میرا کیا بگاڑ لیں گے. ابھی پاکستان میں یہی ہو رہا ہے کہ آپ ان کو عقل کی بات بتا ہی نہیں سکتے، ہم ان سے بات ہی نہیں کر سکتے. کس سے بات کریں گے؟ جو سب سے بڑا مولانا ہے اس کی تو روٹی اسی سے میں، وہ کیوں سنے گا اس کو؟ آپ سائنس کی بات کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ کائنات کسی خدا نے نہیں بنائی؟ اس کی وجہ ہے کہ خدا بنا نہیں سکتا، کہ پر خدا بنائے گا تو وہ کیسے بنائے گا؟ یہ آپ ایک پروٹون کو کیسے بنائیں گے؟ میں آپ کو پروٹون کی سٹوری سنا دیتا ہوں. یہ پروٹون ہے نا، اس میں کیا ہے؟ اس میں سب اٹامک پارٹیکلز بہت سارے ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑے جو ہیں وہ کوارکس ہیں، جیسے جس کو ہم بولتے ہیں کوارکس. وہ 3 سیٹس ہیں کوارکس کے، ہائی اینڈ لو، وہ ہیپی اینڈ چارم، اور ٹاپ اینڈ باٹم. جب موسٹلی جو مادہ ہے یہ ہائی اینڈ لو سے ہم جو لوگ ہیں موسٹلی ہائی اینڈ لو یوز کرتے ہیں، باقی 2 نہیں. پتہ نہیں کیوں، ان کی وجہ کیا ہے. یہ ہر سب اٹامک میں 3 سیٹ آف پیئرز ہیں، 3 سیٹس ہیں. جیسے الیکٹرون میں بھی ہیں، الیکٹرون نیگیٹو چارج، اس طرح پازیٹیو الیکٹرون ہے، اس کا اپوزٹ ہے کہ اینٹی الیکٹرون ہے. تو اس طرح کے ہر میں 3 ایسے. نیوٹرن کا بھی حالانکہ اس کا نہیں، اس کے بھی ہے اسی طرح ہے کہ 3 سیٹس آف پارٹیکلز ہر ایک کے. کیوں ہے مجھے نہیں پتا. جیسے میں ہوں، میرا باپ ہے، میرا دادا ہے، اس طرح 3 سیٹ ہے. آپ ایک فوٹو کوارکس ہو نا، ایک سیٹ جو ہے وہ ہائی اینڈ لو کو آپ اس کو اپ اینڈ ڈاؤن ہائی لو کا اپ اینڈ ڈاؤن کو سیپریٹ نہیں کر سکتے، جتنی مرضی انرجی لگا لو. اور جب اس کو بالکل اس کے بس کی بات نہیں چلتی کہ آپ اس کو نہیں چھوڑے، بے شک آپ نے اٹامک پاور پہ لگا دیے، تو پھر وہ ایک اور کو جنم دے دیتا ہے. پھر آپ خود بہت ضائع ہو جاتا ہے. وہ ایک بچہ چھوڑ گیا پیچھے، ایگزیکٹلی وہی، سمجھے؟ اس کو ضائع نہیں کر سکتے. اب ایک پروٹون میں یہ کوارکس ہیں، اور باقی جو یہ کوارکس ہے جو ٹوٹل ماس ہے وہ 10% ہے، اور باقی 90% پروٹون میں کس چیز کا ماس ہے؟ وہ کچھ نہیں، وہ سب ورچوئل پارٹیکل ہیں جو پیدا ہوتے مرتے، پیدا ہوتے ختم ہوتے. جیسے آپ کہیں جوہر کے پاس کھڑے ہیں، جو بارش ہو رہی ہے تو پانی کا قطرہ گرتا ہے نا، اٹھتا ہے تو پھر ختم ہو جاتا ہے نا. اسی طرح یہ بہت ویئرڈ ہے.
یہ ماس کیسے آتا ہے؟ وہ جو ہگز فیلڈ کی وجہ سے. ہگز فیلڈ کیسے ہے؟ وہ آپ کو جب یونیورس تو جب بگ بینگ ہوا تو یونیورس بہت ہاٹ تھا، جب ٹھنڈا ہوا تو ایک دم وہ فیلڈ ایک ڈیولپ ہوا جس کو ہم ہگز فیلڈ بولتے ہیں. وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے وہ ہمارے ایک ڈاکٹر کراس ہم نے مثال دیتے ہیں کہ آپ نے بیئر کی پارٹی کی ہے تو آپ نے دوستوں کو انوائٹ کیا، بیئر کی بوتلیں گھر میں، تو آپ بھول گئے کہ اس کو فریج میں رکھنا ٹھنڈا کرنے. اب آپ کو ٹائم پتہ لگا جلدی آ رہے ہیں وہ لوگ، تو آپ نے جلدی ان کو فریزر میں رکھ دیا. اب فریزر میں ٹھنڈی تو ہوگی لیکن انڈر پریشر ہے. جیسے ہی آپ نے ان کو باہر نکال کے کھولا تو گیس ریلیز ہوئی، تو اس میں پریشر ریلیز ہوا تو وہ جو لکوڈ ہے جو فروز ہوا تو بوتل بھی ٹوٹ گئی. تو اسی طرح وہ ہمارا بگ بینگ کا ہوا، جب وہ ٹھنڈا ہوا تو ایک جو نا ایک سارا فیلڈ جو نا فروز ہو گیا جس کو ہم ہگز فیلڈ بولتے ہیں. اب جو بھی پارٹیکل ہگز فیلڈ میں اس سے متھا لیتے ہیں ان کا ماس ہے، جو نہیں اس سے پنگا لیتے اس کا ماس نہیں ہے. جیسے الیکٹران اس سے پنگا لیتا ہے اس کا ماس ہے، پروٹون اس کا پنگا لیتا ہے اس کا ماس ہے، نیوٹرون پنگا لیتا ہے اس کا ماس ہے، اور بھی جو پارٹیکلس ہیں. جو پارٹیکل اس سے پنگا نہیں لیتے سارا ہگز فیلڈ ہر جگہ، میرا جسم میں بھی، آپ میں بھی ہے، یہ سارا جو بھی ساری کائنات میں ہگز فیلڈ ہے. اس میں سے یہ لائٹ کے جو پارٹیکل ہیں یہ پنگا نہیں لیتے، یہ فوٹون تبھی تو یہ اسپیڈ آف لائٹ سے چلتے ہیں. ان کو لیے ٹائم جو میٹیریل ہے، فوٹون کا کوئی ٹائم نہیں، کہ جب اسپیڈ آف لائٹ سے چلتی ہے تو ٹائم جو زیرو ہو جاتا ہے، ریلیٹیوٹی جو تھیوری ہے. مطلب فوٹون اگر یہاں ہے 50,000 سال بعد بھی اس کے لیے وہی ٹائم زیرو ہی ہے، وہی ہے اس کے لیے وہی ٹائم ابھی ہے. میری بات سمجھ؟ تو یہ چیزیں ہیں. میں دیوار سے میں کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ شیشے میں مجھے کیوں نظر آتا ہے؟ کیونکہ دیوار میں فوٹون جاتے ہیں، دیوار میں جو پارٹیکل ہیں جس سے دیوار بنی ہے اس کے جو الیکٹرون ان کو فوٹون اتنا ٹریگر نہیں کر سکتے کہ اس میں گزر جائے. وہ ان کو ابزارو کرتے ہیں پھر ری ایمٹ کرتے ہیں جس کو میں دیوار کو دیکھتا ہوں، اور میری آنکھوں میں جو میری آتے ہیں تو میری آنکھیں جو اس کو کیچ کرتی ہیں تو میں اس کو دیوار کو دیکھتا ہوں. شیشے کو میں شیشے سے بیچ میں سے مجھے کیوں نظر آتا ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ کچھ فوٹون جو اکثر وہ گزرتے ہیں اس میں سے تھوڑے سے وہ ابزارو بھی کرتا ہے، تبھی تو مجھے شیشہ وہ نظر آتا ہے، نہیں تو مجھے ہوا کی طرح وہ نظر ہی نہیں آئے. تو میں شیشے کا پتہ لگا میرا متھا بھی دروازے میں شیشے میں لگ گیا، لیکن بہت سارے گزر جاتے ہیں اس لیے ہم شیشے کو ٹرانسپیرنٹ ہے اس میں سے ہمیں نظر آتا ہے. بہت سمپل سائنس ہے، سمجھنے کی بات ہے. اب اس میں اللہ صاحبہ نہیں ہے، پاکستانی اللہ صاحبہ نہیں ہے، نہ وہ فوٹون کو بنا سکتی نہ پیدا کر سکتی، کہ فوٹون کا سائز ہی وجود ہی نہیں. سائنس بہت انٹرسٹنگ ہے. یہ جو پاکستانی وہ گلشن رگیلہ کی کتاب پڑھتے ہیں نا 24 گھنٹے جاتے ہیں، ہمیں کو بڑا سرور ملتا ہے جس کو قرآن مجید بولتے ہیں. وہ بھائی اس سے تو سائنس کی یہ کتاب ایک صفحہ پڑھ لو تو آپ کو اتنا سرور رہے گا کہ 10,000 حج کے برابر آئے گا اگر اس کو سمجھ جائیں. بلے میں آپ یہ بایولوجی کی کتاب یا یہ کاسمالوجی کی کتاب کو اچھی سی کتاب لے لیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو وہ جو سمجھنے میں جو مزہ آئے گا، جو لہر آئے گی آپ کے ذہن میں، وہ 10,000 حج سے بہتر، 50,000 نمازوں سے بہتر. یہ جو جہل یہ آدمی کہتے ہیں کہ ہمیں نماز میں سکون ملتا ہے، اس لیے کہ وہ جاہل ہے کہ علم کو تو ان کو پتہ نہیں علم لینا، علم کیا چیز ہوتی ہے، ان کو نزدیک ہی نہیں گزری ہوئی علم والی باتیں. وہ تو ابھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایک پاکستانیوں سے بات عربیوں سے باتیں کرتی ہے، کوئی شخص انسانوں کی طرح باتیں سوچتی ہے سب کچھ، وہ پھر کائنات کو بھی بناتی ہے. بھائی کائنات کا پہلے تم سوچ تو لو کائنات ہے کیا؟ کائنات کا وجود ہی نہیں ہے، اس کی لمٹ ہی نہیں ہے، بہت بڑا وجود ہے. یہ سب اٹامک پارٹیکل ہیں جو سیمولیشنز ہیں، ان کا وجود نہیں. اگر ہے تو وہ فکس فیلڈ کی وجہ سے، دس سے جب اس میں سے گزرتے پنگا لیتے ہیں تو ان کا ماس پیدا ہوتا ہے، جس وجہ سے یہ مادہ پیدا ہم لوگ ہیں. اور وہ بھی سارے کائنات میں کوئی 1% سے کم ہے سارا مادہ، باقی تو ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر ہے. یہ جو ہمارا یونیورس ہے وہ 1% سے کم بھی میرے خیال مادہ ہے، یہ جو ہم جو پنگا لیتے ہیں ہگز فیلڈ میں. کائنات تو بڑی ویئرڈ ہے، سب اٹامک لیول پہ تو بہت زیادہ اور بھی باتیں آپ کو میں کیا باتیں سن. ایک نیوٹرون کو لے لو، آپ نیوٹرون اپنے جسم سے ایک نیوٹرون نکالو، اس کی ڈکے لائف ہے میرے خیال میں 5-6 منٹ 10 منٹ ہے، ڈکے ہو جاتا ہے. لیکن ہم کیوں نہیں ڈکے ہوتے؟ یہ جو ماس ہے یہ چیزیں کیوں نہیں ڈکے ہوتی؟ کہ جب نیوٹرون ایٹم میں آتا ہے واپس تو وہ تھوڑی سی انرجی لوز کرتا ہے، وہ جو میں نے آپ کو دفعہ بتایا تھا ایک ویڈیو میں 0.07. اگر وہ نہیں ہو رہے تو پتہ چلے کہ یہ کائنات بن ہی نہیں سکتی تھی.
کتنی عجیب بات ہے، دیکھو سٹرینج باتیں ہیں بہت، اور اس طرح اور لاکھوں بڑی سٹرینج باتیں ہیں. میں ایک چھوٹے سے ویڈیو میں آپ کو کتنا بتا سکتا ہوں. تو اس کو پڑھو، اس کو مزہ لو، اس کو انجوائے کرو. یہ کائنات انجوائے کرنے کی، یہ لائف جو انجوائے کرنے کی باتیں ہیں. ایک ہی لائف ہے، کوئی مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم کو کسی نے بنایا نہیں ہے، تو اس لیے کوئی ہم کو سالہ زندہ نہیں کر سکتا. جب کوئی بنائے گا ہمیں تو پھر وہ زندہ بھی کرنے کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں زندہ کروں گا. ہوگا ایسا وقت آئے گا کہ سائنسدان ہم لوگ اپنے آپ کو بنائیں گے دوبارہ، لیکن وہ بہت 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 آگے ہے وقت. کاش ہم اس وقت پیدا ہوتے، لیکن ہم نہیں ہیں، لکی نہیں ہے اس وقت نہیں پیدا. لیکن ہم واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ ہمارا جو ڈی این اے جس سے ہم بلیں گے، جو مٹیریل ہے یہ ڈی این اے ہمارا ٹوٹ جاتا ہے. جیسے وہ تصویر یہ تصویر ہے واقعہ، سبحان اللہ. ہاں یہ تصویر ہے، دیکھو نا یہ پتھر، یہ جیسے تصویر کے دانے ڈی این اے آپ کا نا یہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے دھاگا اس کا نکالو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بکھر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو ڈی این اے کا آپ کا مٹیریل آپ کو ری بلڈ کرنے کا، تو کیسے بھی ری بلڈ ہوگا؟ جو ابھی ہم نے کو وہ پرما فروسٹ میں رشیا میں وہ جو میمتھ جو ایلیفنٹ کا انسیسٹر تھا وہ ملے ہیں، لیکن اس میں انفارچونیٹلی ڈی این اے جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے. اس کے بغیر بنانا بہت مشکل ہے. تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ موت کے بعد کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. جو آپ نے رات کو لیمب کھایا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، جو چکن کھایا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہی آپ بھی ہوئی ہیں. میں چکن کے ساتھ 60-70 لیمب کے ساتھ 60-70% میرے ڈی این اے جین سیم ہے. کیا بات کرتے ہو؟ اس کی روح ہوگی لیمب کی، تو میری روح ہونی چاہیے نا. میری روح ہے تو اس کی بھی ہونی چاہیے، اس کی روح ہے تو فش کی بھی ہونی چاہیے، فش کی ہے تو مکھی کی بھی ہونی چاہیے، مکھی کی ہے تو پول کی بھی روح ہونی چاہیے. تو ہم لوگ سب ایک ہی درخت کی ایک ہی جو ہے نا یہ تسبیح کے دانے ہیں، ایک ہی درخت کی سب شاخیں ہیں. کیونکہ ہم ایوالو اسی طرح ہوئے ہیں، برانچز ہوئی ہیں ہماری. کیسے ہوا؟ بہت بڑی لمبی سائنس ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، صرف مشکل نہیں ہے. جو آدمی ارادہ کر لے تو وہ سیکھ سکتا ہے. اب کئی بچے کہتے ہیں، اکثر عام طور پہ بچے ہوتے ہیں فیس بک کے کہ یہ کیسے ہو گیا. پھر ہمیں بتاؤ بھائی، ایک دم آپ کو کیسے بتا دیں؟ یہ سائنس کے پورا فیلڈ ہے، اس کو آپ پڑھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا. ہر چیز میں سیکھنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ تو اسپیشلی بڑا نالج ہے نا. تو اس طرح کی باتیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی موت کے زندگی، موت کے بعد کیا ہو جائے گا. بھائی موت کے بعد کچھ نہیں ہوگا. کوئی روح نہیں، انسان کی روح نہیں ہے، کیونکہ کائنات میں ایسا سپر نیچرل فنامنا کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے کائنات میں، ایسا نہیں ہے. کائنات ان چیزوں کو ریجیکٹ کرتی ہے. یہ لا آف یونیورس اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. جیسے ہم پانی میں موم بتی نہیں جلا سکتے نا، اس کی وجہ ہے نا. اسی طرح سب ان چیزوں کی وجوہات ہیں. کچھ کی ہمیں نہیں پتا ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پیچھے کو خدا کا ہاتھ ہے یا اس کو کوئی غیبی ہاتھ ہے، نہیں ہے. وہ ہمیں پتہ چل جائے گا. جیسے ہم 500 سال پہلے ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ زمین گھومتی ہے یا سورج گھومتا ہے، یا زمین سینٹر میں یا سورج سینٹر میں، لیکن پتہ کر لیا نا. اب سب دیکھو کیا کیا چیزیں ہم نے پتہ کی ہیں، کہاں کہاں تک پہنچ گئے ہم لوگ. تو یہ ہماری ہمت ہی ہے نا یار. کہاں سے ہم چلے تھے؟ سوانا سے، رفٹ ویلی سے، کینیا سے، تنزانیہ سے، وہ جو یوگنڈا کی ان کی رفٹ ویلیوں سے، کہاں سے آج پرائمیٹ سے چلے تھے. ابھی بھی پرائمیٹ ہیں ہم لوگ. وہ کئی لوگوں کو جب میں کبھی کبھی لکھتا ہوں فیس بک کہ ہم لوگ اینیمل ہیں، میں میمل میں، لیکن ہمارا جو ٹرائب ہے، جو ہمارا قبیلہ، وہ پرائمیٹ کا ہے. پرائمیٹ کے قبیلے میں آتے ہیں ہمارے سب سے پہلے جو کزن آتے ہیں وہ چمپینزیز اور بونوبو ہیں. اس کے بعد جو سیکنڈ کزن جاتے ہیں، دوسرے دور کے کزن ہیں، وہ گوریلاز ہیں اور اورنج اوتان ہیں. اس سے اور دور چل جاؤ، کوئی 12-14 ملین پیچھے چلے جاؤ تو پھر آتے ہیں مونکیز آتے ہیں ہمارے. لیکن اس وقت ہم نہیں تھے، ہم اسی برانچ سے اس طرف سے آئے ہیں، لیکن ہمارے کزنز ہیں. اس طرح پیچھے چلے جاؤ گے تو مونکیوں کے سے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ گے تو گھوڑوں کی، گدھوں کی، جو بھی ہے، ہاتھیوں کی، اس طرف چلتے پڑو، نسلوں کو چل پڑو گے. تو یہ باتیں سمپل ہیں. بچے ضد کرتے ہیں. پڑھنے کی ضرورت ہے بھائی، پڑھ لو، سیکھ لو، نہیں تو مان جاؤ. یہ اللہ صاحب، یہ پاکستانی اللہ صاحب جو آپ کو عبادت مانگتی ہے نا آپ سے، یہ سب جھوٹی ہے، جھوٹے ہیں. ہمارے بزرگوں کے افسانے ہیں، ان کے بیچاروں نے اپنی روٹی روزی چلانے کے لیے جو بھی کیا تھا کیا ہوگا. وہ ابراہیم کا قصہ ہے، وہ سالہ بچے کو لے جا کے قربانی دے، وہ بچہ کتنا ٹروماٹائز ہو گیا ہوگا. آپ امیجن کر سکتے ہیں. اور اگر اللہ صاحبہ نے، اللہ کون سی اب اللہ صاحب، وہ سالہ ڈیلوژنل تھا، مینٹلی سیک تھا.
लैम आ गया और पाकिस्तानी सारे लैम ज़बा कर करके वो काबे के गिर्द वो लैम वो डाल रहे हैं टनर्स में, वो क्या डेरों में नीचे में फेंक रहे हैं। वाह, क्या कोई रिचुअल का कोई लॉजिक है इसका, कोई कॉमन सेंस है? ठीक है, अगर आपको खाना है या जो भी है आप खाना है तो उसको स्टन कर लो, उसको रहम से प्यार से उसको हलाल करो। क्या तरीका, कोई ये तरीका बनता है आप लोगों का? पता नहीं आप लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। सोचने की तो बात ही दूर कर दी हम लोगों ने, तभी तो जलील हो रहे हैं। वो नवाज शरीफ साहब अमेरिका में पिछले साल देखा था वीडियो पे, वो पर्ची पढ़ रहा है, ओबामा बैठा ऐसे देख रहा है उसकी तरफ कि ये एक मुल्क का है 280 180 मिलियन का, हमारा कोई पढ़ा लिखा आदमी है ही नहीं साला कोई जो आके बात कर सके मेरे से। उस पाए वाले खाने को क्या जरूरत थी बेचने की? किसी और को भेज देता कि मुझे बात नहीं करनी आती, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कैसी बेइज्जती कराते हैं हम लोग अपने आप की। अजीब है, चाइना की तरफ भागे जा रहे हैं पैसों के लिए। वो तो कम्युनिस्ट मुल्क, वो तो खुदा को आपको मानता नहीं, उसको फॉलो ही कर लो, उसके असूलों को फॉलो कर लो बस। सुभान अल्लाह।